सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नॉवल सबील की एपिसोड 5 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अंस ने झुके सर और लाल अंगारा आंखें ऊपर उठाई। तो क्यों परेशान होता है, मैं ठीक हूँ। अंस ने शिकस्त ज़दा लहजे में बोला। खबरदार जो तूने मेरे घर वालों को फोन किया। अच्छा चल मुंह खोल मेरे लाल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। ना चाहते हुए भी अंस की हंसी छूट गई। यार सोबी, तू वाकई शहजादा है, हमदर्द गमगुसार दोस्त। ओए इधर ही रुक जा अंस, मैं जरा तेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँ। फिर ये तारीखी तारीफ मेरे हिस्से में कब आनी है? कल को जब मेरा कहीं रिश्ता वगैरह हो तो तेरे ये सुनहरी कलमात को सबूत के तौर पर लड़की वालों को भेज दूंगा। दोनों दोस्तों के कह ही बुलंद हुए। क्या याद करेगा प्यारे, तेरे लिए आज ताज़ा नज़म वारिद हुई है। पीरियड के बाद सबको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। सुबान अपने मखसूस अंदाज की वजह से मैस में हर दिल अजीज बना हुआ था। इसके चुटकुले और शायरी सबको महसूस करती थी। बेपनाह इसरार पर अपनी शायराना सलाहियतों से सबको मुतासिर करता था। ये खासुल खास नज़म मेरे जिगरी दोस्त अंस के नाम और जितने भी आधे तीतर और आधे बटेर इस महफिल में बैठे हैं, मेरा मतलब है कि जितने भी मंगेतर इधर मौजूद हैं, इन सब के लिए। ना पुछवे मंगेतरां दा हाल सजना, ए हुंदे ने हाल बेहाल सजना। सुबह सुबह सानू ए जगा लेंदे ने, सीटी मार सानू ए बुला लेंदे ने। अगे सीडी आई बनाई मोंदी चाल सजना, ना पुछवे मंगेतरा दा हाल सजना, ए होंदे ने बेहाल सजना। 4 किलोमीटर दा डेरा ए, पिछले रोंदे जेड़े अलमा पा लेंदे ने। मार मार देंदे चम रुत्ता लाल सजना, ना पुछवे मंगेतरा दा हाल सजना। 15 मिनट नाश्ते दा टाइम देंदी ए, करन जे गल फेर कायम रहिंदी ए। अगे मैस उत्ते पक्की होंदी दाल सजना, ना पुछवे मंगेतरा दा हाल सजना। तप साड़ देंदी ए जिस्मां दे वाल सजना, ना पुछ मंगेतरा दे नाल सजना। माखूस असखुद अफसराने वाला से लेकर छोटे रैंक वाले सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। यार सुबान, आईजी साहब ने तुझे मैस से फारिग नहीं होने देना। हाथ जरा होला ही रख। कोई नहीं हंस यार, जब आके समंदर में गोतासन हो ही चुका हूँ तो फिर असरात भी होने दे। वैसे ये सब तुझे कमीने का आइडिया था, साथ मेरी जवानी को भी जंग लगवा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मैं भी पुलिस फोर्स में खज्जल हो रहा हूँ। वैसे सुबान है तो बड़ा ज़हीन, आज दिल का सजन बना होता। वो तो मेरी वजह से तुझे मेडिकल कॉलेज को छोड़ना पड़ा। हालांकि कॉलेज के हेड ने तुझे वहां पर बिठा लिया था कि कॉलेज ना छोड़, तुझ जैसे ज़हीन तालिब इल्म नहीं मिलना इनको। असले सी चौकर बोला। सब ज्यादा हीरो ना बन। हाय, अगर एलिट फोर्स में खज्जल ना होता तो अब तक वालिदा माजिदा ने मेरे हाथ भी पीले कर दिए होते, और शायद अब एक अदद पप्पू या मुन्नी का बाप भी होता। देखता रह ख्वाब प्यारे, जो तेरे हालात है ना, हाथ पीले होने से पहले ही आईजी साहब ने नीले कर देने हैं। अब खीखी बंद कर और बाकी सबको भी सोने दे चमगादड़। वैसे अंस गीदड़ और चमगादड़ कितने सजते हैं हम दोनों पर। तू रानी बाजी का गीदड़ और मैं किसी का चमगादड़। और ये तो नालायक खराटे ले रहा है। चल सुभान प्यारे, नींद की वादी में उतर, वरना सुबह अफसराने वाला ने डरा डरा कर जमीन में उतार ही देना है। ज़ियाद ने बहुत मुश्किल से निकाह के बाद चंद दिन गुजारे और सीट तब्दील कराकर वापसी की ठान ली। सबका कयाम नीचे ताया इश्तियाकी पोर्शन में था। रानी ज़ियाद के इस बेमुरवत रवैये पर हैरान थी, लेकिन किसी को भी ये बात बताने की जुर्रत ना थी। ऐसे ही सब खामखा परेशान होंगे। हो सकता है ये मेरा फहम हो, कि वाकई शर्मीला और खामोश तबीयत इंसान हो। ताया ताई तो कहते हैं बहुत फर्माबरदार है इनका बेटा। चलो वक्त देखते हैं क्या तब्दीली आती है मौसूफ में। निकाह के बाद सिर्फ 1-2 दफ़ा ही ज़ियाद ने अचरपी नज़रों से उसको देखा। हेलो हाय का तबादला करके रानी से फासले पर बैठा रहा। फिर ज़ियाद वक्त अपने मोबाइल पर टिक टिक मैसेज करता रहा। वीज़े की शराइत तो ज़बाइत के मुताबिक कागजात ब्रिटिश एम्बेसी में जमा करवा दिए गए। हवाई अड्डे पर रवानगी से कब ज़ियाद ने रानी से तन्हाई में बात करने की तजवीज़ पेश की, जिसको सब ने मनो अन कबूल करके मज़ीद हिम्मत बंधवाई। रज़िया बेगम ने रानी को नीचे बुलाया और हिकमत से समझा दिया कि ये अंस नहीं है, तुम्हारा शौहर नामदार है। तू ज़रा अदब अखलाक से बात करना, ये ना हो इसको भी अंस वाली तड़ियाँ लगाओ। अम्मी जान, मैं पागल थोड़ी हूँ, और भी गीदड़ हर बात में क्यों कूद आता है। अब बस बेफिक्र हो जाए, मैं अच्छे तरीके से ही बात करूँगी। वैसे अम्मी, डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे बोलना क्या, बस मियाँ बीवी के दरमियान सौ बातें होती हैं। सुनते ही रानी का चेहरा गुलनार हो गया। शर्मा गई है पगली, जल्दी से जा, अभी सबने घर से भी निकलना है।
کانپتے ہاتھوں اور ٹانگوں سے نیچے آئی خالہ نے اشارہ کیا کہ انس کے کمرے میں جاؤ، ذرا دھیان سے دیکھنا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ خشک گلے سے تھوک نکلا اور خرامہ خرامہ انس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی دستک دی تو کسی نے کمرے کی بجائے عقب سے مخاطب کیا، سوری۔ رانی نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھبراہٹ سے سلام بھی گلے میں ہی پھنس گیا۔ وہ مشکل خود پر قابو پایا اور زیاد کی طرف ایک نظر ڈال کر فوراً جھک لی۔ رانی کا مکمل مشرقی حسن دوپٹے کے حالے سے جھلک رہا تھا۔ اس کے گھنگریالے بالوں کی چند لٹیں چوٹی کی کیسے نکل کر اس کے ماتھے کا طواف کر رہی تھی۔ گھنی پلکوں کی چھالر مسلسل لرز رہی تھی۔ تیزی سے دھک دھک کرتا دل اس کی اندرونی حالت کو غیر کرنے پر تلا تھا۔ یہ وہ رانی جو انس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر کی طرح دھاڑنے والی سرتاج کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ چند لمحے تو سمجھ سے باہر تھے کہ آخر کیا بولے۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش کو قابو میں لانے کی ناکام کوشش کی، لیکن بے سود۔ ایک ہی حل سوجا تو ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا۔ گھبراہٹ سے ہتھیلیاں بھی ہلکے ہلکے پسینے سے بھیگنے لگیں۔ زیاد سے اس کی یہ حالت پوشیدہ نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا، سوری تمہیں تکلیف تھی اور تمہیں نیچے آنا پڑا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ زیاد نے بغور رانی کا جائزہ سر سے پاؤں تک لیا اور دھیمے خشک پھیکے لہجے میں بولا، تمہیں پراپر انگلش بولنی آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو سیکھنی ہوگی تاکہ ویزا مل سکے۔ میں تو ادھر جا کر بہت بزی ہو جاؤں گا، لیکن موم ڈیڈ رابطے میں ہوں گے۔ تمہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جی آ رہی ہیں، رانی نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ اور ہاں، تمہیں وہاں جا کر بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ جی انشاءاللہ سیکھ لوں گی، جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی ہوگا۔ رانی کے دماغ میں ماں کی نصیحتیں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی جا سکتی ہو، اور ہاں انگلش صحیح طرح سے سیکھنی ہے۔ جی انشاءاللہ، مجھے ابھی نکلنا ہے تو تم واپس اوپر چلی جاؤ۔ نہایت خشک اور کھردرا لے جا، نئی منقوہا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا۔ چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، شاید کہ رانی کا دل جو بہت سارے سہانے خواب سجائے بیٹھا تھا، یا پھر وہ توجہ کا گھر جو ہر شخص کو چاہیے۔ عجیب آدمی ہے یہ بھی، بات تو کم از کم میٹھے لہجے میں کرے۔ موصوف کا لہجہ انس کے لٹھے کے کپڑوں سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ گدڑ پھر آ گیا میری گفتگو میں، رانی دل ہی دل میں محسوس کر رہی تھی۔ پورا خاندان تعریفوں کی پل باندھ رہا تھا، بہت شریف، مؤدب، سلجھا ہوا بچہ، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ چل رانی، پی جا آنسو اور نیوی ہو کر واپس اپنے والدین کے کوٹھے چلی جا۔ کچن کے پاس پہنچی تو خالہ نے آ لیا، رانی میری بچی، ہو گئی ملاقات زیاد سے؟ جی خالہ جان۔ رانی نے جان توڑ کوشش کر کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی، ساتھ ہی تایا تائی بھی ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ رانی تم ایئرپورٹ نہیں چل رہی کیا؟ جی میں۔ ہاں تم اپنے دولہے کو چھوڑنے نہیں جاؤ گی؟ اس بندے نے تو سیدھے منہ بات نہیں کی اور مجھے ساتھ لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ رانی نے سوچ اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ تمہیں چلنا چاہیے رانی۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ اور 10 منٹ میں واپس آؤ، مجھے دیر نہیں لگے گی، میں نے صرف عبایا حجاب ہی تو لینا ہے تائی جان۔ اچھا پھر چلو۔ زیاد نے سنا تو فوراً آیا، موم آپ کس لیے اتنا تردد کر رہی ہیں؟ رانی پھر واپسی پر اداس ہوگی، جب اکیلی واپس گھر آئے گی، میں ہی نہیں چاہتا اس کو پریشان کروں۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا کیئرنگ اینڈ لوننگ ہے اور کتنا سمجھدار بھی ہو گیا ہے، صرف 2 ہی دنوں میں اپنی بیوی کا کتنا خیال ہے اسے۔ زیاد نے بیزار نظروں سے رانی کو دیکھا جو سر جھکائے سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ گرگٹ کی طرح کتنے رنگ بدلتا ہے۔ چلو پھر رانی ادھر ہی الوداع کہہ دو زیاد کو پھر۔ چلو بھائی، ہم سب گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں۔ بڑی تائی نے رانی کو دیکھ کر آنکھ دبائی جو صرف ہونکوں کی طرح موجودہ صورتحال کو سمجھنے میں غلطاں تھی۔ سب بڑے باہر نکل گئے جبکہ رانی حیران کن نظروں سے کھلے دروازے کی طرف متوجہ تھی۔ میرے خیال میں مجھے بھی نکلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک۔ ہائے بائے، زیاد نے 5 فٹ کے فاصلے سے ہی ہاتھ لہرایا۔ رانی نے بھی ہاتھ لہرایا اور سلام کیے، منہ کھولا ہی تھا کہ زیاد صاحب یہ جاؤ وہ جا۔ ایک موتی بغیر کسی تگ و دو کے گلابی گالوں پر لڑک گیا۔ فوراً چہرہ صاف کر کے صحن میں آئی جہاں سارا قریبی خاندان جمع زیاد سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ رضیہ بیگم کا تو گلا گیر ہی ہو گیا تھا۔ زیاد نہایت سعادت سے سب سے مل رہا تھا اور چہرے پہ عاجزی سموئے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا جو کہ اس کے ڈیڈ نے پاکستان پہنچنے پر خریدی تھی۔ یار آج تو ان فضاؤں نے ڈرا مار۔ انس نے وارن کیا، زور لگا اور تیز دوڑ، ابھی 1 میل باقی ہے۔ کون سی وہ گھڑی تھی جب میں نے ایلیٹ کے لیے حامی بھری تھی؟ صوبان اپنی فطرت سے مجبور دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اوہ، یہ کس افسر کی ایجاد تھی کہ پولیس والے بھی آرمی کے ساتھ کھجل ہوں؟
مجھے وہ بندہ مل جائے، یقین جانو ایک پل بھی ضائع نہ کروں، میں اس کو فارغ کر دوں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ میلوں دوڑاتے رہو، ابھی تو ان کسائیوں نے کلا بازیاں بھی لگوانی ہیں، اور رسی پکڑ کر 10 فٹ کی دیوار پر کون چڑھے گا؟ سوچ کر ہی ہاتھوں میں چھالے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ان سمیت آس پاس کے جوان بھی ہنس رہے تھے۔ ابھی جو بھی ہنس رہا تھا، شام کو اس نے میری ٹانگیں دبانی ہے۔ صبحان نے سب کو وارن کیا۔ صبحان آپ باتوں میں نہیں دوڑنے پر توجہ دیں۔ صبحان آپ باتوں پہ نہیں دوڑنے پر توجہ دیں۔ ہلکی ہلکی رفتار میں 7 گاڑی جو کہ جوانوں کے بائیں جانب سڑک پر رواں تھی، اس میں موجود نگران افسر نے تنبیہ کی۔ جی سر، میں تو ان سب کی ہمت بندھا رہا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ پیارے نوجوانوں، شیر جیسا دل اور ہرنی جیسی چال اپناؤ۔ سب نے بمشکل ہنسی روکی۔ بقول شاید عرض کیا ہے، میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دستے گریبان نہیں زمانے میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ نعرے تکبیر، سارے بولو اللہ اکبر۔ زیاد کے جانے کے ایک ہفتے بعد تایا تائی بھی واپس لندن کے لیے روانہ ہو گئے، اور رانی کو پورا اعتماد دلایا کہ جیسے ہی ویزا لگا اس کو فوراً بلا لیں گے۔ بار بار یہی بولتے کہ وہاں کی زندگی مشینی ہے، زیاد بہت مصروف رہتا ہے اپنے کام میں، شام کو تھکا ہرا آتا ہے اور یہاں پاکستان میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر چھٹی کے دن سو کر گزارتا ہے۔ تایا تائی کے قیام کے دوران انہوں نے رانی کے ساتھ پر شفیق برتاؤ رکھا، بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے رانی ان کی اپنی سگی بیٹی ہو۔ یہی باتیں رضیہ بیگم اور مشتاق کے لیے تسلی بخش ثابت ہو رہی تھیں، اور زیاد کا رانی کو فون پر رابطہ نہ کرنا وقتی طور پر پس پش چلا گیا۔ انس میری جان، میرا بچہ کیسا ہے؟ رضیہ بیگم نے واری صدقے جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم تو واری صدقے جا رہی تھیں۔ ارے واپسی کا کب تک ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم تو تمہاری صورت کو ہی ترس گئے ہیں، ابھی تو تمہارا کورس کٹھن مراحل میں ہوگا۔ اچھا جاؤ، اپنا بہت ذرا خیال رکھنا۔ رانی ماں کی انس کے لیے والہانہ محبت سے ہر وقت چڑھتی۔ فون بند کر کے جیسے ہی رانی رضیہ بیگم تو واری صدقے جا رہی تھیں۔ ارے واپسی کا کب تک ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم تو تمہاری صورت کو ہی ترس گئے ہیں، ابھی تو تمہارا کورس کٹھن مراحل میں ہوگا۔ اچھا چلو، اپنا خیال رکھنا۔ رانی ماں کی انس کے لیے والہانہ محبت سے ہر وقت چڑھتی۔ فون بند کر کے جیسے ہی رضیہ بیگم پلٹی، رانی صاحبہ کی اصلی دشمنی نے پھر سر اٹھایا تو رہا نہ گیا۔ امی وہ اتنا قابل نہیں جتنا آپ اس کو سر پر بٹھاتی ہیں، بس کر لڑکی۔ انس تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خوبرو بھانجا اور ماشاءاللہ بہت نیک بیٹا ہے۔ ماں کی گل افشانیوں پر رانی صرف سر جھٹک کر ہی رہ گئی۔ رانی کو تایا تائی نے لندن واپسی سے پہلے اس کے جیب خرچ کے لیے بڑی رقم اس کے ہاتھوں میں تھمائی اور بولے پہنچنے ہی مزید رقم ارسال کر دیں گے۔ کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک ہمیں بتانا، مجھے تو صرف آپ کے بیٹے کی توجہ کی ضرورت ہے بڑے تایا جان۔ رانی کے دل نے سرگوشی کی جو صرف وہی سن پائی۔ زیاد کی طرف سے ہونہاس خاموشی کو اس کی اردو میں کمزوری کو آڑ بنایا جاتا کہ بات چیت میں دقت ہوتی ہے، اسی لیے فون نہیں کرتا۔ ٹیکس تو کر سکتا ہے، رانی دل ملا کر رہ جاتی۔ اس کو نہیں پتا کہ ٹیکس بھی کیا جاتا ہے، اور میں کیوں اس کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میں کون سا کوڑے کے ڈھیر اٹھائے لگی ہوں؟ اس کو اردو نہیں آتی تو کیا ہوا، انگلش میں بات کر لے، میں اگر مکمل طور پر بول نہیں سکتی سمجھ تو سکتی ہوں نا۔ رانی اندر ہی اندر جلتی بھونتی رہتی، لیکن پھر بھی راہ فرار میسر نہ تھی۔ دل پھر بھی اپنے کھڑوس دلہا کو سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ دل کو تسلی دیتی کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس پہنچ گئی تو دیکھنا میں کیسے انہیں اپنا دیوانہ بنا لوں گی، اپنی انگلیوں پر نہ نچایا تو دیکھنا۔ زیاد میں چاہتی ہوں آپ کو میرے علاوہ کچھ بھی اچھا نہ لگے۔ رانی دل ہی دل میں خیالی پلاؤ پکا رہی تھی، اور ویسے بھی اتنے عرصے میں میری انگلش بھی بہتر ہو ہی جائے گی، ابھی تو صرف چند ہفتے گزرے ہیں۔ آنے والی فون کال نے تو رانی کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ جی میں آیا، کال ہی نہ اٹھاؤں تو بہتر ہے۔ خود پر جو یہ شخص بزرگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک گیا تھا وہ کسی کھاتے میں آتا ہے، لیکن پھر مروت برتے برتے تایا تائی کا خلوص یاد آیا اور جلدی سے سلام بولا کہ جو رانی کو بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سامع کو شاید سلام کا جواب نہیں تھا یا پھر پسند نہیں تھا، پر ہر کانوں میں ہیلو کی بھاری آواز ابھری جو کہ رانی تھوڑی دیر کے لیے پہچان نہ پائی۔ نمبر جو کہ برطانیہ کا تھا تو اس لیے اندازہ تو تھا کہ فون کرنے والی شخصیت کون ہے۔ اوپر سے فون نمبر بھی موصوف نے جسارت نہ کی کہ مرکوہا صاحبہ کو دے دوں۔
اور نہ ہی منکوہا کا نمبر لینے میں کوئی دلچسپی ظاہر کی۔ جی جہاں بہت سارے شکوے کر ڈالے، لیکن فرما برداری اور زبان کی حفاظت کا سبق جو آئے روز ملتا تھا رانی کو صبر کرنے پر مجبور کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے فون کر رہا ہوں، میں اس وقت مصروف ہوں کیونکہ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ اگر میں نے کبھی بھی سنا کہ تم نے میرے والدین کے ساتھ میرے بارے میں شکایت کی ہے کہ میں تمہیں فون نہیں کرتا تو پھر تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لو گی۔ مجھے امید ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رانی نے جواب کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا تو دوسری طرف سے فون کی لائن کاٹ دی گئی۔ سکرین کان سے ہٹا کر دیکھا تو فون کی سکرین منہ چھڑا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی کمرے میں اکیلی تھی۔ فوراً بھاگ کر دروازہ کنڈی کیا اور ادھر ہی فرش پر بیٹھ گئی اور آنسوں کی جھڑی بلا روک ٹوک جاری ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اگر میرے ساتھ شادی کے لیے مرضی نہیں تھی تو والدین کو بتا دیتے، لیکن اس طرح کا رویہ، وہ بھی نئی نویلی منکوہا کے ساتھ، بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ ایسے لگ رہا تھا کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو اور سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوں۔ سارے خواب کچی کچی ہوا کر بکھر گئے۔ خواب بھی جو شاید کاج سے کمزور ہوتے ہیں وسیع، ہر روز بکھرتے ہیں فقط ایک آنکھ کی کھلنے سے۔ دل و دماغ پر چھایا ہوا یہ شخص اس کو اتنا کمتر سمجھتا ہے جیسے میں اس کی سر پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں۔ بے آواز رو رو کر گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا میں اتنی بدصورت ہوں جو یہ شخص مجھے اس حد تک نظر انداز کر رہا ہے، یا پھر کوئی اور لڑکی ہے اس شخص کی زندگی میں؟ دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے، لیکن سوائے جی جلانے کے باقی کچھ نہیں بچا تھا رانی مشتاق کے پاس۔ تراش کر میرے بازو اڑنچھو ہو گئے، ہوا کے پاس برہنہ کمان چھوڑ گئے۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ گئے۔ گھر والوں کے سامنے بھی بہانے بنا بنا کر تھک گئی ہوں کہ زیاد میرے ساتھ میسج پہ رابطہ کرتا ہے۔ میرے مالک میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جب رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تو وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں آ گئی۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد خالی ہاتھ اپنے رب العزت کے سامنے پھیلا دیے۔ الحمدللہ اللہ کل حالی، ہر حال میں اللہ کے لیے ہی تعریفیں ممکن ہیں۔ خوب دل کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں گریہ گزاری کی۔ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں جو بھی خدشات سر اٹھا رہے تھے، ان کو اپنے رب پر توکل کر کے دل کی بے کلی پر کسی حد تک قابو پا لیا۔ ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ جب میں ادھر جاؤں گی اور ساتھ اکٹھے رہیں گے تو سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں ادھر کتنا مشکل کام کرتے ہیں، کتنا سارا بوجھ ہے کندھوں پر، اور پھر زبان کا بھی تو مسئلہ ہے، ان کو صحیح سے اردو پنجابی نہیں آتی اور مجھے صحیح سے انگلش نہیں آتی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ سب مسافر اپنی اپنی منزل کی تلاش میں وقت کی دوڑ تھامے اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے، کچھ تو بیجار و مددگار، کچھ بے بسی سے اور کچھ اپنی ہی سجائی گئی محفلوں سمیت گردش وقت کے شکنجے میں تھے۔ رانی کا شمار بھی شاید بے بس لوگوں میں تھا۔ اگر والدین کو بتاتی تو بھی ان کی پریشانی میں اضافے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ بڑے باپ کی صحت کی فکر اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم سے لے کر ان کی شادیوں تک کے کتنے مسائل منہ کھولے کھڑے تھے۔ اگر چھپاتی تو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ زیاد کی بابت آخر کیا کر سکتی ہے۔ عقاب کو تھی غرض فاختہ پکڑنے سے، جرگی گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا۔ لمبی تان کر خواب کر گوشت کے مزے لینے والی رانی، جس کا کمبل رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ بستر سے نیچے لڑک جاتا تھا، جس کی ہنسی کی کھنک جلترنگ بجاتی، جس کی اڑیل طبیعت انس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی تھی، آج وہی رانی چند ہفتوں چند مہینوں میں ہی مسلسل اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، جس کی شرارتوں سے سارے گھر میں شور برپا رہتا تھا۔ آج وہی رانی خاموشی کی چادر اوڑے نصیب کے لکھے پر حیران تھی۔ رانی، اے رانی، کیا سارا سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے؟ مانا کہ زیاد تمہیں آدھی آدھی رات تک ٹک ٹک پر ہی لگائے رکھتا ہے، پر ماں صدقے کچھ تو دیکھ، کچھ تو اپنی صحت کا خیال رکھ، رنگ کو ملا گیا ہے تیرا۔ نہ تو نیچے خالہ کی گئی اور نہ ہی ان سے آنے والے کا پوچھا۔ جا میری بچی، ذرا خالہ کی خیر و خبیت تو پتہ کریا۔ جب سے انس کیا ہے دونوں بالکل ہی اکیلے ہو گئے ہیں۔ فرض بھی تو بھی مجبور ہے بیچارہ، بارہا کوشش کے باوجود تیرے نکاح پر نہیں آ سکا۔ چل اٹھ بھی میری بیٹی، جا اور گڑیا اسے پتہ کر۔ جی امی، بس رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، زیاد اپنے بچپن جوانی کے قصے سنا سنا کر مجھے بہت ہنساتے ہیں، پورا دن تو کام پہ ہوتے ہیں۔ ارے اگر وہ بات لمبی کرتا ہے تو تم بھی کچھ خیال کر لیا کرو، سارے دن کا تھکا ہارا شام کو تمہارے ساتھ ٹک ٹک پہ گھنٹوں ضائع کرتا ہے، اس کو بولو آرام بھی کیا کرے۔ یہ ٹک ٹک تو آج کی نسل کی انگلیاں ہی کسا دے گی، جب دیکھو ٹک 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 ٹک۔ رانی نے مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا اور جمپ لگا کر اٹھی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ٹرسمے کے ہیئر برش سے اپنے گھنگریالے بالوں کے گچھے کو سنوارنا شروع کر دیا۔ امی جان آپ چلے، میں بس آتی ہوں۔
اب تو رانی کا سنگھان میز طرح طرح کی قیمتی اشیاء زیب تن کیے ہوئے ہے، جسے چھوٹی بہنیں ہر روز مستفید ہوتی تھیں۔ بڑی بڑی برانڈز کے پرفیوم، شیمپو، کنڈیشنر، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش بھی برطانیہ کا۔ تایا تائی نے ہر چھوٹی موٹی چیز خرید ڈالی اور سب کچھ رانی کی جھولی میں ڈال دیا، لیکن یہ سب آسائشیں رانی کے دل کو رتی بھر بھی قرار نہ دے پائیں۔ آتے ساتھ ہی خالہ کے گلے سے چمٹ کر رانی نے خالہ کو گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ اے لڑکی باولی ہو گئی ہے کیا؟ ابھی چکر کھا کر گر جاؤ گی۔ ارے نہیں خالہ، میں نہ ہوں، آپ کو تھام لوں گی۔ ارے چل نکمی نہ ہو تو، کتنے دنوں بعد تو اپنی شکل دکھا رہی ہے، ہمیں تم ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا، زیا تجھے ساتھ ہی رخصت کر کے لے اڑا۔ رانی نے صوفے پہ گرنے والے انداز میں دراز ہوتے ہی انگڑائی لی اور مسکرا دی۔ اچھا رانی ذرا ادھر آ، انس کے کمرے میں زیاد کا کچھ سامان چھوڑ گیا ہے تو وہ ذرا لیتی جا۔ ارے خالہ پڑا رہنے دے، انس استعمال کر لے گا۔ انس میرا بچہ پتہ نہیں کب لوٹے گا، ہو سکتا ہے ٹریننگ کے بعد سیدھا اپنی ڈیوٹی ہی سنبھال لے، کہہ رہا تھا شاید واپسی ابھی نہ ہو۔ رانی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر کچھ کریمیں وغیرہ ہیں، بڑی بڑی خراب ہی نہ ہو جائیں، تو ایسا کر الماری میں بھی کوئی ٹی شرٹیں پڑی ہیں تو کسی ضرورت مند کو دے دینا، دعائیں دے گا۔ جی خالہ جان۔ خالہ خدایت دے کر کمرے سے نکل کر حال میں گونجتے فون پر مصروف ہو گئی، جبکہ رانی الماری کے پٹ کھول کر اس کا تفصیل سے جائزہ لینے لگی۔ ایک دم سے یاد آیا کہ انس کسی کو بھی اپنی الماری کی طرف بھٹکنے نہ دیتا تھا، اور آج رانی کو اس کے کھلے مسکرا رہی تھی کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ لگے جس پر انس کا جینا حرام کر دے۔ دل کرتا ہے اس کی در کو اس کی الماری کی تصویر کھینچ کر بھیج دوں، خوب چلے اور اتنی دور سے کچھ بھی نہ کر پائے۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے تو اس سے فون کر کے نکاح کی مبارکباد تک نہ دی، لیکن چلو جانے سے پہلے تو بول گیا تھا مبارک، اس کے اس گناہ میں تخصیص کر سکتی ہوں۔ رانی نے تمام کپڑوں کی تہہ لگانے کے لیے سب کو نکال کر بستر پر رکھ دیا، پھر الماری کے اوپری حصے کو مرتب کرنے میں لگ گئی۔ بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ پڑی تھی، یہ شاید زیاد نے کیا ہو، جبکہ انس اس معاملے میں بہت محتاط تھا کہ کسی بھی چیز کی ترتیب خراب نہ ہو۔